अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं 14 अगस्त है, तो तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी मुबारक। आज़ादी के ये 74 बरस। सवाल ये पैदा होता है कि हमने अपने इस सफ़र में, अपने इस पूरा जो हमारा जर्नी रहा है, इसमें हमने क्या सीखा है। इंसान से गलतियां होती हैं, हमसे भी बहुत सी गलतियां हुई, लेकिन क्या हमने अपनी गलतियों से सीखा, नहीं सीखा, एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। इस पर आज के प्रोग्राम में जी हम डिस्कशन करेंगे और हमें ज्वाइन किया है खुसूसी तौर पे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हसन निसार साहब ने। हसन निसार साहब, हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने हमारे लिए आज के दिन और इस अहम दिन पे वक्त निकाला। आपने जैसे कि प्रोग्राम के इब्तदाइया में सुन लिया, मेरा सवाल आपसे पहला यही है सर कि ये 74 बरस आज़ादी के गलतियां हमसे यकीनन हुई। आपको लगता है कि हमने अपनी गलतियों से सीखा है और हम अब तरक्की का सफ़र जो है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अब पहले से हालात बहुत बेहतर हैं? देखें अली मुमताज़, आप गलतियों से सीखना तो क्या है, आप खुद एक बहुत बड़ी गलती कर गए हैं। ये नफ्सियात है हमारी, बस मक्खी पे मक्खी मारते जाते हैं। तो आपकी आज़ादी की डेफिनेशन क्या है? मेरा आज का कॉलम है, उसका ओपनिंग सेंटेंस है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि आज 14 अगस्त है, लेकिन क्या ये वाकई यौम आज़ादी भी है या एक गोरों के हाथ से निकल के आप काले पीले नीले लोगों में आ गए? कायद आपको एक पूरा पाकिस्तान देके गए थे, आधा गायब है, कौमी तराना आपका पूरा है। अच्छा, जब आप आज़ादी कहते हो तो अली व्हाट डू यू मीन? आपको बेरोजगार, भूखा रहने की, और उसके नतीजे में अल्लाह माफ़ करे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं खुदकुशी करने की आज़ादी है। फुटपाथों पे जाके सो जाओ, बेंचों पे सो जाओ, रेलवे स्टेशन पे सो जाओ, पार्कों में सो जाओ। अच्छा, अदालत में जाओ, इंसाफ की जगह आपको तारीख लेने की आज़ादी है। कम सिन बच्चों के लिए इस मुल्क में चाइल्ड लेबर की आज़ादी है। ईंटों के भट्टों पे काम करते बच्चे, जहेज के इंतज़ार में हमारी बेटियों बहनों को बूढ़ा होने की आज़ादी है। थानों में छितर की, तशद्दुद की, तौहीन की आज़ादी है। अच्छा, अक्सरियत, इस मुल्क की भारी तरीन अक्सरियत को इस बात की आज़ादी है कि एक मखसूस अक़लियत को वोट दो, जिसे इलेक्टेबल्स कहते हुए शर्म भी नहीं आती हमें। वो आसमान से उतरे हैं, उनकी टांगें चार हैं, किसी की आंखें तीन होती हैं, जो बाप दादा से चले आ रहे हैं इस धंधे में। अच्छा, सरेआम रिश्वत हराम खाने की आज़ादी है। इस बात की भी आज़ादी है कि आपका एक वजीर आजम जो 3 बार वजीर आजम, मुझे तो शर्म आती है, और सरेआम कह रहा है कैमरे के सामने कि अगर मेरे एहसास से मेरी आमदनी से ज्यादा है तो किसी को क्या। अच्छा, आज़ादी है। गुंडों के नरगे में सरे बाजार बरहना फिरने की आज़ादी है, और तीसरे दिन अखबार में खबर होती है गुंडों ने फलां गांव में, फलां कस्बे में, फलां छोटे शहर में, अल्लाह माफ करे किसी बड़े में ही, लेकिन हर तीसरे दिन होती कि बरहना करके औरत को मारते हुए सड़कों पे फिरा। अच्छा, करोड़ों पाकिस्तानियों को खते गुर्बत पे रेंगने की आज़ादी है, और हम वो लोग हैं जो खते गुर्बत, पॉवर्टी लाइन सुनते 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 बुढ़े हो जाते हैं, मतलब नहीं आता। खते गुर्बत पे रहने का मतलब ये है कि आदमी के पास अपना मुर्दा दफनाने के लिए न बंदे होते हैं न पैसे होते हैं। ये है खते गुर्बत। पढ़ते हैं अखबारों में तो आगे चलाए जाते हैं। अच्छा, कदम कदम पे मेरिट की अबॉर्शन है। कमाल यार, पूरा मुल्क, जब से मैंने होश संभाला है, आप तो माशाल्लाह यंग हो यार, जब से मैंने होश संभाला है, आटा आटा कर दी नहीं मैं, आप पे आटा हुई, यही हाल पहले था। अभी मैंने अपने प्राइवेट वो जो चैनल है वो, उसमें पता नहीं रूप कौर या कोई इस तरह का नाम था खातून का, बॉम्बे से उनका सवाल था कि जी अब मैं इतने साल हो गए हैं, आपके हालात भी देख के रोना आता है और लगता है हमारा ही रेप्लिका है, हमारा ही अक्स है। तो भाई मेरे ये क्या आज़ादी? मेरे तो आज के कॉलम का उन्वान है कि जश्न आज़ादी या जंगे आज़ादी। ये आज़ादी ज़ुबी नहीं है। आज़ादी का एक मतलब होता है यार, खूबसूरत
طریقے سے پیدا ہو کے خوبصورت طریقے سے گرو کرنے کی اور زندگی میں گلو کرنے کی ایک آزادی ہوتی ہے. ایک بچہ جو آج اس وقت نوشکی موشکی کوئی بلوچستان کے یا کوئی اس طرح کوئی ریموٹ کیا اچھے شہر میں بھی پیدا ہو رہا ہے اس وقت، اور اسی وقت ایک بچہ جو ہے وہ اس کسی اسکینڈینیوین ملک میں پیدا ہو رہا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی 99% علی ممتاز صاحب بازی جیت چکا ہے. بالکل. دا مومنٹ ہی از بورن ہی از اے ونر. اور یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے پیدا ہوتے ہی 99% بازی ہار چکا ہے. اچھا اتنی آزادیاں اگر ریلوے کھا گئے، اسٹیل مل کھا گئے، اور پی آئی اے کھا گئے، اور لوہے کھا گئے، آزادی ہے آپ کو. کام تولنے کی بھی آزادی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جعلی دعائیں بنتی ہیں، سبحان اللہ. بچوں کی خوراک زہر، مردہ جانوروں کی انتڑیوں سے آپ بناتے ہو یہ تیل، کھانا پانا. رمضان میں کرتے ہو ذخیرہ اندوزیاں اور سامان بیچتے ہو غریب روزہ دار کو بلیک میں. یہ آزادیاں آپ کی. چوہے کے قیمے سے سموسے بنتے ہیں، کتوں اور گدوں کو مٹن میں تبدیل کر سکتے ہو. آزادیاں ویسے تو بہت ہیں، لیکن بہت مہربانی آپ کی. آپ نے ویورز کو آزادی کی مبارکباد دی ہے، مجھے نہیں دی ہے. بہت اچھا کیا. دوسری طرف حسن نثار صاحب ضمیر فروش انٹلیکچوئل آپ کا، فتویٰ فروش پیشہ ور ملا آپ کا. امتحانی مراکز آپ کے نیلام ہوتے ہیں، جعلی کلموں، جعلی ذاتوں اور جعلی ڈگریوں سے ماشاءاللہ رونقیں لگی ہیں. پتہ نہیں 2.5 کروڑ کتنا، یہ تو فگرز بھی قابل اعتبار نہیں بھائی. بچہ اسکولوں سے باہر ہے، اس کو وہاں کیا کیا کرنے کی اور اس کے ساتھ کیا کچھ ہونے کی آزادی. اچھا حسن نثار صاحب، ایک روٹین بھی بن چکی ہے. ہم جس طرح میں نے بھی آج پروگرام کے آغاز میں کہا جی جشن آزادی مبارک، ہم کہیں پہ کسی کو لکھ کر بھی بھیجتے ہیں، اب کہتے ہیں جی ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. تو وہ جو جشن ہے اب نظر یہی آتا ہے کہ یہ صرف جشن کی حد تک معاملہ محدود رہ گیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یوم آزادی، ہم کہتے ہیں جشن آزادی اینڈ ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. تو کیسی خوشیاں بس یہ باجے بجانے کی حد تک، سڑکوں پہ سڑک بلاک کرنے کی حد تک؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. آپ تو وہ لوگ ہو 5ویں نمبر پہ آپ کا بندہ ہے، آپ وجوہات بیان کر رہے ہو، اس کے آلات یا جو بھی تھے وہ زنگ زدہ تھے فلانا، 5ویں نمبر پہ ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اپنے منہ پہ چپیڑے مارو. تم جواز دے رہے ہو، زبان مت بھیجو نا. تم نہیں ہو اس جو کہ اس پہ بجائے اس کے ندامت، شرمندگی اور پروٹیسٹ ہو. ہیرو آ گیا، کمال. جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہمارے ہیروز ہیں. بندہ ڈھنگ کی بات کرتا ہے تو گالی تو جہنم میں جائے. جیسے سر سید کو آج جس کو دیکھو بے شرم بے حیا کو، وہ خوشامد سر سید یوں، سر سید یہ، بابائے فلاں تو بابائے ٹمکاں. اور ذرا اپنے دادے پر دادے سے تو کا پتہ کراؤ، اس نے اسی سر سید کو گالی تو نہیں دی تھی؟ اسے انگریز کا ایجنٹ، اسے نیچری، کافر. آج بھیک مانگ کے، چوری کر کے، حرام کھا کے، رشوت لے کے کوشش ہے بچہ انگلش میڈیم میں. وہ دیکھو بھائی میرے، ہم وہ لوگ ہیں جو ہمیں 100 سال پہلے کرنا چاہیے تھا ہم آج بھی نہیں کر رہے. جو ہمیں آج کرنا چاہیے ہم 100 سال بعد بھی نہیں کر رہے ہوں گے. اور یاد رکھنا یہ آزادیاں تو جتنی بغلیں بجانی ہیں بنا لو. آپ نے غلاموں سے بدتر ہونا ہے، غلاموں سے بدتر. غلاموں کی قسمیں ہیں، کوئی سلیب ہوتا ہے، کوئی سرف ہوتا ہے، کچھ کے کوئی ماڑے موٹے حقوق ہوتے ہیں. کچھ یہ جو آپ کر رہے ہو اپنے ساتھ، پورے ملک میں ہر بندہ مبارک بادوں پہ لگا ہوا ہے. کوئی ڈھنگ کی بات کرنے کو تیار نہیں. ہر بندے کو تالی سننے کا شوق ہے. ہر بندہ پوز کرتا ہے اس سے بڑا محب وطن کوئی نہیں. ہر بندہ پوز کرتا ہے اس سے بڑا مسلمان کوئی نہیں. میجورٹی کے بارے میں پیپل ہو میٹر ہم جیسے تو جانتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے اندر سے ان کی اوقاتیں کیا ہیں. بالکل. بس ایک جھوٹ کا کاروبار ہے. اور وقفے پہ جانے سے پہلے مختصراً حسن نثار صاحب ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے اور جس طرح یہ سڑکوں پہ باجے بجائے جا رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ مناسب ہے؟ کوئی احترام کرنا چاہیے تھا اور
ٹھیک ہے، یوم خدا آزادی ہے. کی پناہ علی حیدر، دیکھیں میں اور آپ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، آپ کا نام علی ہے پہلا حصہ، میرا نام کا پہلا حصہ حسن ہے. یہ تو سوچتے ہوئے ہی بندہ اپنے پیدا ہونے پہ شرمندہ ہو جاتا ہے. قرہ ارض کا انسانوں کی طرف سے انسانوں پہ جو سب سے بڑا ظلم، اس سے بڑا تو سانحہ ہی کوئی نہیں. اور میں دیانتداری سے آپ کو بتاؤں، میں ایک نان مسلم بھی ہوتا، میں مسلم اس لیے ہوں نا کہ آئی واز بورن ان اے مسلم فیملی. جی. پوری دنیا کی تاریخ اٹھا لو، 10 لاکھ میں سے ایک آدھ بندہ شاید مذہب بدل دو، ورنہ بندے پکڑے جاتے ہیں. جس مذہب میں پیدا ہوتے ہیں بس اسی میں رچ بس جاتے ہیں، بس ٹھیک ہو جاتا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں اگر غیر مسلم بھی ہوتا اور میں نے واقعہ کربلا پڑھا ہوتا تو بھر چلیں آپ بریک پہ جی جائیں. بریک لیتے ہیں سر، اور بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے تو کچھ بات کلچر کی کریں گے، کیونکہ آج کل یہ بھی ایک بڑی بحث ہے چل رہی، اور اس پر میں خاص طور پہ حسن نثار صاحب سے ان کی رائے جاننا چاہوں گا کہ یہ دراصل معاملہ ہے کیا، کلچر کس کو کہتے ہیں، اور پھر کلچرل آزادی کی جو بات ہوتی ہے وہ کلچرل آزادی کیا ہے، اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار حسن نثار صاحب، ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. حسن نثار صاحب، وقفے پہ جاتے ہوئے میں نے کہا تھا واپس آئیں گے تو آپ سے پوچھیں گے، اور میری نظر میں آپ اس پہ بہت اچھے سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ذرا کلیئرٹی بھی ہمیں مل جائے گی. کلچر کیا ہے، اور یہ جو کلچرل آزادی کی بات آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے، یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں بھائی میرے، یہ اب یہاں شروع ہو جاتے ہیں ثقافت تو کلچر، ایک تو اس کے ڈکشنری میننگز ہیں. حقیقت یہ ہے کلچر انسان کے انوائرمنٹ کا نام ہے. ہر چیز ایک پورا پیکج بن کے آتی ہے. بہادر لوگوں پہ ان لوگوں نے فتح پائی جو کم بہادر تھے، لیکن انہوں نے گھوڑے کو ایک وار مشین کے طور پہ استعمال کرنے کا آغاز کیا تھا. ان پہ وہ لوگ فاتح قرار پائے. یہ میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے گھوڑے کے اوپر زین یعنی کاٹھی اور لگام ڈال دی. اس سے اس مشین کی، وار مشین کی، گھوڑا وار مشین، اس کی منوربلٹی میں بتحاشا اضافہ ہو گیا. منجنیق آئی جب، بارود آیا جب، کلچر دنیا کا چینج ہوا. ایک بات، چھوٹی سی بات آپ کے توسط سے ویورز کو ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. مغل اعظم کون ہے؟ جلال الدین محمد اکبر. اس کی جو سلطنت تھی اس میں سے آدھی درجن ملک نکلا بعد میں. اس کے گھر میں ٹی وی لاؤنج تھا ہی نہیں. ہمارے گھر میں if it is a 7 bedroom house تو لاؤنج کے علاوہ 7 ٹی وی ہیں. کنسٹرکشن میں بڑے سے بڑے فن خان کے، جب پاکستان میں ٹی وی آیا اس سے پہلے بڑے سے بڑے محل میں بھی یہاں سیگلوں کے پاس بھی ٹی وی لاؤنج نہیں تھا. گھر بہت بڑے تھے، لارنس روڈ پہ ہے. there was no ٹی وی لاؤنج. بھائی میرے، یہ کلچر ملچر نہیں ہوتے، یہ گلوبل کلچر ہے. فاسٹ فوڈ ہے، اس کا ایک مطلب ہے. آپ کا معاشرہ جب وہاں پہنچ جائے گا تو فاسٹ فوڈ، یہ پراٹھے بن رہے ہیں، یہ نہاریاں چڑھی ہوئی ہیں، یہ تو ہم جیسے چبلوں کے کام ہیں. حالانکہ مجھے یہ سب کچھ پسند ہے، میں نہیں کھا سکتا فاسٹ فوڈ. میرا کلچر اور تھا. اب میں آؤٹ ڈیٹڈ آدمی. اب چھتوں پہ سوتے تھے، ہمارا بڑا متمول گھرانہ تھا. مائی فادر ہیڈ 2 cars in 50s and 60s. چھٹی میں تھا جب میں نے گاڑی چلانی سیکھی. لیکن گھر کی ٹوٹل اوقات پتہ کیا تھی؟ ہر کمرے میں ایک پنکھا تھا، 2 پیڈسٹل فین تھے، رات کو چھڑکاؤ ہوتا تھا. سین بہت بڑا تھا، پرانا ہندوؤں کا گھر ہمیں ملا تھا کلیم کلوم میں. تو ایک پیڈسٹل ادھر چل رہا ہے، ایک ادھر چل رہا ہے. وہ چھت پہ سونا تو بھول گئے، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، اور چھت پہ دیکھ کے تو میں یوں کروں. میں نے تو چھت ہی نہیں دیکھی. یور ایوری روم از ایئر کنڈیشنڈ. کلچر چینج کسے کہتے ہیں؟ کلچر کا تعلق آپ کے انوائرمنٹ سے ہے، موسموں سے ہے، بود و باش سے ہے. کلچر
او بھائی یہ کل تک اونٹ گدا گاڑی گڈے کبھی ہے پارٹیشن کے دیکھو ذرا یا ٹوٹے پھوٹے وہ اسکریپ ٹائپ ٹرک کوئی ہے فوج کے یا گڈوں پہ لوگ مہاجر آئے تھے یہاں لوٹ پٹ کے وہ کلچر تھا. اب آپ یقین کرو مجھے گڈا دیکھے ہوئے 50 سال ہو گئے, میں نہیں دیکھا. میرا فارم ہاؤس ہے وہ ظاہر ہے وہ شہر میں تو نہیں ہے فارم ہاؤس, وہاں میں نے حل ہی نہیں دیکھا کبھی. میں نے مشق آپ پتہ نہیں کبھی میرے گھر تشریف لائے ہیں کہ نہیں, جی میں ایک دفعہ یاد نہیں. اچھا تو میں آئی ایم این اینٹی کلیکٹر. میرے پاس ایک 100 سال سے پرانی مشق ہے. میرا بہت ہی پیارا دوست یونیورسٹی ڈیز کا سردار رجب علی پتافی, ابھی کوئی سال ایک پہلے ڈیتھ ہوئی اس کی, تو میں نے بڑا ہوکا پڑھا میں نے. تو میں نے کہا یار سردارہ اب تو مشق کی مدت ہوئی نہیں دیکھی. تو وہ خیر میری بکواس سنتا رہا. وہ ہفتہ ایک میرے پاس وہ روٹین تھا, تو ٹھہرا کرتا تھا. تو وہ چلا گیا. 10 دن کے بعد اس کا منشی آیا یہ مشق لے کے, نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا. تو اس نے کہا مجھے اتنے دن اس لیے لگے ہیں کہ میں چاہ رہا تھا کم از کم اس مشق کی ایج 100 سال ہو جو میں تجھے گفٹ کروں. مشق ہی نہیں دیکھی, ماشکی نہیں دیکھا. ایسے ہی کلچر کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا بود و باش ہے نا. کلچر اور کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ لنڈے کی جینز یہ وہ. ہمارے اپنے ملازم, میں تو یہ شلوار کرتا ہی پہن کے بیٹھا ہوں. میں نے تو مدت ہو گئی ہوگی, پتہ نہیں, مجھے تو یاد بھی نہیں. میرے پاس 2-2.5 نیک ٹائز ہیں, میں تو نہیں پہنتا. کلچر کیا ہوتا ہے؟ پہلے اکاؤنٹ کھولنے کی عورت کو اجازت نہیں تھی. میری کتاب ہے اسلام اور عورت, وہ نہیں تو نیٹ پہ جائیں جا کے پتہ کر لیں. میں نے تو وہ کتاب لکھی تھی 30 سال پہلے, نیٹ شیٹ کا وجود ہی نہیں تھا. تو وہ اس کو اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت ملی, اور اس کے بعد جب عورت کو انہوں نے لبریٹ کرنا تھا اور اس کو ٹول بنانا تھا اشتہار بازی کا, اس کو مزید لبریٹ کر دیا. یہ یہاں کے جو ڈکوسلے ہیں نا, حالیاں نے حال ڈاک, تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے حالیاں نے حال ڈک لایا. آپ کیوں نہیں ایسی بولیاں لکھتے؟ کیونکہ نہ لونگ ہے نہ لشکارے ہیں. اچھا وہ میں بتی بال کے بنیرے اتنے رکھنی ہے. ہم بھی بریک لے رہے ہیں حسن نثار صاحب. وقفے کے بعد اظہار رائے کی آزادی پر ہم بات کریں گے. یہ بھی بڑا اہم ایشو ہے اور اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی آج کے پروگرام میں ہماری گفتگو جاری ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن نثار صاحب سے. حسن نثار صاحب وقفے پہ جاتے ہوئے کہا تھا کہ لوٹ کر آئیں گے تو یہ اظہار رائے کی آزادی پر بات ہوگی. یہ کیا معاملہ ہے آج کل؟ بہت سے اگر بہت سے نہیں تو کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے, اور ہم یہ سمجھنے سے انکاری ہوتے ہیں کہ یہ جو اظہار رائے کی ہم آزادی بات کر رہے ہیں, آزادی ہوتی ہے لیکن دیر از آلویز اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ. بہت سی جگہیں ایسی ہیں, بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں آپ جا کر جو ہے وہ نہیں ٹانگ اڑا سکتے, یا یو کی ناٹ پوک یور نوز انٹو دیٹ میٹر. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں جی اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے, نہیں ہے. دیکھیں آپ نے مکمل طور پہ آپ نے تو بیسیکلی آپ نے ساری بات ہی بیان کر دی ہے. آزادی کا مطلب مادر پدر آزادی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اس کی ریئلائزیشن آتی ہے مہذب لوگوں کو, سویلائز لوگوں کو, ایک حد ہوتی ہے. اچھا دوسری طرف رہ گیا جس کی طرف ہماری کمیونٹی بات کر رہی ہے, تو ولی ممتاز صاحب سچی بات ہے مجھے تو نہیں زندگی میں کبھی ضیاء الحق کا ہم نے وقت گزارا ہے, میں تو اپنی بات کر دیتا تھا, بلکہ وہ زیادہ خطرناک ہے. وہ زیادہ خطرناک ہے چونکہ آپ سمبلزم کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ علامتی تحریریں یا تصویروں سے میری مراد پینٹنگز, یہ وہ علامتوں کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, یہ حکومتیں احمق ہوتی ہیں. یہ جب ہم حکومتوں کے بارے میں بولتے بکتے رہتے ہیں نا, اور لوگوں کا کتھارسس ہوتا رہتا ہے, یہ سٹیم اکٹھی نہیں ہوتی. یہ جو بک بک چلتی رہتی ہے نا, یہ جیسے آپ کے جو لوکل یہ لاہور شہر کے جو مقامی قسم کے چینل ہیں وہ مارکیٹس میں پھرتے ہیں, چاہے اینگلنگ کریں,
کہ وہ عورتوں سے پوچھتے ہیں، وہ پھر بددعائیں دیتی ہیں، بیڑا غرق کر دیا ہے یا جو کر دیا ہے وہ کرتی ہے، وہ بہت زیادہ کمال پازیٹیو کام ہے. لیکن پرابلم ہے ہمارا حکمران جو ہے، حکمران طبقہ، ظاہر ہے ہر بندہ ہر چیز تو نہیں. میں تو میڈیا سائنٹسٹ ہوں، میں تو کمیونیکیشن کو بطور سائنس پڑھا ہوا ہے، میں تو سمجھتا ہوں اس کو، حالانکہ میں اس کو پریکٹس نہیں اس طرح کر پا رہا. مجھے اینڈ سینڈ کے علاوہ سیل فون میں رکھتا ہی نہیں، سیل فون میں نے کیا کرنا ہے. دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری آل ٹوگیدر. لیکن میں فلاسفر نہیں ہوں، لیکن میں فلسفہ پڑھتا ہوں. میں مورخ نہیں ہوں، میں تاریخ کی بے شمار کتابیں، میرا اوڑھنا بچھونا یہ ہے. تو یہ تو بالکل ہی یہ نیم خواندہ سے لوگ ہوتے ہیں. نیم خواندہ سے میری مراد یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس نے کوئی ماسٹرز بھی کیا ہے، ایون پی ایچ ڈی بھی کی ہے، بلکہ جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ خاصے احمق ہوتے ہیں. اسپیشلائزیشن کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک چیز میں تو آپ کو ساتویں آسمان پہ لے جاتی ہے، لیکن باقی معاملات میں آپ کو جاہل رکھتی ہے. اور اگر کسی اسپیشلسٹ کو باقی معاملات کا پتہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بددیانت ہے. اس نے اپنی اسپیشلائزیشن کو اپنا آپ پورا دینا پڑتا ہے. وائی از منیر نیازی ون آف دا گریٹسٹ یا غالب؟ انہوں نے کیا ہی نہیں زندگی میں کچھ. کوئی بھی کام جب تک آپ اس کو اپنا آپ پورا اس کے سپرد نہیں کرتے، وہ آپ کو اپنا آپ نہیں دیتا. تو یہ تو نیم خان سے لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا. موٹے موٹے جھٹکے سے اصول جو بازار اٹریکٹ کرتے ہیں. آپ ایک ایسی سوسائٹی جس میں جبر ہو، فلانا ہوٹم کھانا ہو، آپ بات نہیں کر سکتے. اور لوگ اچھا برا بھلا اگر حکومت کو میں کہہ رہا ہوں تو سننے والی جو خاتون ہے، مائی ہے، بڑھیا ہے، بڈھا ہے، اس کا بھی کتھارسس ہو رہا ہے. اس ٹیم ساتھ ساتھ نکلتی رہتی ہے. تو اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کرو گے تو کام کرو اس طرح کے، تو میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا. لیکن میرا نقطہ نظر بڑا متضاد قسم کا ہے. دوسری طرف ضیاء الحق کے زمانے میں نے جیل شیل بھی کاٹی، تو لیکن مجھے کبھی یہ سفوکیشن نہیں ہوئی کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے ایک وہ کیا اس کا، بھٹو صاحب جیل میں تھے تو میں نے لکھا بھٹو بھوت سے جیل میں ملاقات. وہ ایک تصوراتی سا انٹرویو بنا کے چھاپ دیا. اچھا ایک زمانے میں انہوں نے ڈی جی پی آر جو ہوتے تھے، یہ کلرک بیٹھے ان کے، وہ سارا جو وہ ان کا کلریکل، ان کا سرکاری ملازم وغیرہ تو نارملی ہوتے تو یہ گلوریفائڈ کلاس ہوتے ہیں. وہ جی یہ پیرا جی پورے کا پورا وہ نوچ لو. اس زمانے میں کتابت ہوتی تھی، اور پرابلم یہ تھا کہ پورا پیرا آپ تو کمپوزنگ ہے فوراً ہو جاتی ہے، کاتب کو پکڑو پھر کراؤ. میں نے اقبال کے یا اس طرح کے جو شعر مجھے سوٹ کرتے تھے، یا متعلقہ قرآن پاک سے یا حدیث لے کے، میں پہلے رکھتا تھا نکال کے. ادھر انہوں نے نوچا، ادھر پکڑ کے تھوپ دیا وہاں. چلو اس کا کوئی باقی تحریک کے ساتھ کوئی ربط نہیں، لیکن بالکل ربط ہے. سو کسی نہ کسی طرح آپ مینج کر لیتے ہو یار. یہ کوئی اتنا بڑا تو حسن صاحب یہ سوشل میڈیا نے، ٹویٹر وغیرہ نے لوگوں کو کیا، جن کو شاید آپ کو لگتا ہے کہ پہلے وہ ایونیوز نہیں تھے ان کے پاس، یا بولنے کی آزادی نہیں تھی ان کو، وہاں پر ان پلیٹ فارمز نے وہ آزادی دے دی، یا یہ وہ اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں جس میں جس کو دل کرتا ہے وہ گالی دیتے ہیں. کوئی صحیح بھی بات کہہ رہا ہو، اگر اپنی مرضی کے خلاف ہو تو اس کو لفافہ کہہ دیا. مثال کے طور پہ کسی صحافی کو لفافہ کہہ دیا. کوئی بھی صحافی اس کا دل کرے گا بیٹھے گا، کوئی نہیں پسند ہے تو اس کی ذاتیات نکال کے، کوئی ذاتی معاملات کو نکال کے ویڈیوز بنائے گا، چڑھائے گا، فوج کو برا بلا کہے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک منٹ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اس کے بے شمار اس کے پیچھے ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس سے وہ پہلی بات ایسا آدمی بتاتا ہے کہ میری ماں کا دودھ کتنا گندا تھا اور میرے باپ کا خون کتنا گندا تھا. پہلے تو وہ اپنی تربیت کے بارے میں آپ کو ایک انکشاف کر رہا ہے. ٹھیک. دوسری بات، یہ سوشل میڈیا کی جس کی محلے میں کوئی نہیں سنتا، جس کی اس کی بیوی نہیں سنتی، اس کو بھونکنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مل گیا. اور اس میں یاد رکھیں، اس پہ ری ایکٹ نہیں کرنا چاہیے، بالکل ہی نہیں انجوائے کرنا چاہیے. یہ ظاہر ہے کوئی بندہ رکھتا ہوگا تو اس کے بارے میں یہ
یہ بات ہوتی ہوگی. اور ایک بڑا میرا تو بڑا فیوریٹ زندگی سے رہا زندگی بھر ایک محاورہ ہے کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں اور قافلے گزر جاتے ہیں. اور ٹھیک ہے, میں اب بھی اپنے فارم ہاؤس پہ جاتا ہوں تو آئی ریئلی انجوائے اٹ. جب میں وہ مین روڈ سے اپنی سڑک پہ اترتا ہوں جو ہمارے بیلی پر والے گھر کو جاتی ہے تو کتے بھاگتے ہیں اور آئی انجوائے دیٹ. پھر وہ آہستہ 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 ان کی سپیڈ کم ہونے لگتی ہے. دین فائنلی دے گیو اپ. ظاہر ہے گاڑی میں بیٹھا بندہ ہے ایک, اس کے بھونکنے سے, وہ تو خیر آواز بھی نہیں ان کے بھونکنے سنائی دیتی, اے سی چل رہا ہوتا ہے یا کوئی میوزک چل رہا ہوتا ہے, شیشے چڑھے ہوتے ہیں, کیا پتہ لگتا ہے. ان سے زیادہ ان کی کوئی نہیں, تو ان کی زندگیوں میں ان کو ایک کھلونے مل گئے ہیں, بس ٹھیک ہے. اور تعارف بالکل ہو جاتا ہے. اس طرح کی کوئی ایک حرکت دیکھ کے بالکل اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس کا آگا پیچھا کیا ہے, اس کی ذات کیا ہے, اس کی پرورش کیسے ہوئی ہے, اس کا آگا پیچھا کون ہے, یہ کس ماں کی گود میں اور کس باپ کی سرپرستی میں پروان چڑھا ہے. تم نارمل حسن نثار صاحب, شمار فیکٹرز. ہاں جی, آج کی ہماری ڈسکشن کا آپ سے آخری سوال, پھر اس کے بعد پروگرام کو ہمیں کلوز کرنا ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے, اب یہ 74 برس تو ہو گئے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کرپشن سے آزادی ملے گی؟ کیا وہ دن آئے گا کہ جب کرپشن سے ہمیں چلے مکمل نہ صحیح لیکن کافی حد تک آزادی مل جائے کہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہو جائے؟ یار علی, میں سچی بات, اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں, اگر ہمارے اندر بنیادی تبدیلیاں نہیں آئیں جن کے دور دور تک کوئی امکان نہیں, یہاں بہت سارے مقدس مافیاز, غیر مقدس مافیاز, بنیادی تبدیلیاں نہیں آتی, اور بہت جسے میں کہتا ہوں تیزاب سے غسل, اس نظام کو کیا کرو, تیزاب سے غسل دو. یہ عام ڈٹرجنٹ سے صاف ہونے والا کام نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہوتا, جس کے ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں, تو ایک بات 74 سال آپ نے کہے, 174 سال بعد بھی 174 سال بعد بھی کوئی علی کسی حسن سے پوچھ رہا ہوگا کہ جی 174 سال ہو گئے ہیں, کیا آئندہ 100 سال میں کوئی امکان ہے, اور وہ اسی طرح کا جواب دے رہا ہوگا. اس کی وجہ ہے, جب تک آپ اپنی پریکٹس نہیں بدلتے تو آپ کا اور کیا, وہی چلتا رہے گا. اب پھر ہم اسی ایک چیز کو ریپیٹ کرتے رہے نا 74 سال کا مومنٹ. اب جن کے ساتھ آپ کی رائیولری ہے, رقابت ہے یا کمپٹیشن ہے, جو بھی کہہ لیں آپ, جی, وہ ماشاءاللہ مریخ پہ چاند پہ کالونیز بنانے کے چکر میں ہم تو, میں نے ابھی کہا تھا نا, ہم نے تو غلام بھی نہیں جانا, ایسا ہی غلاموں کے غلام. اس طرح کی کیفیت نظر آ رہی ہے مجھے جب میں بنی نوع انسان کا اوور آل پروفائل دیکھتا ہوں کہ ترقی یافتہ قومیں کدھر جا رہی ہیں, ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں. تو کل وہ ایلیٹ اپنی اٹھا کے, انٹلیکچوئل ایلیٹ اپنے ٹاپ کے سائنٹسٹ, رائٹرز, پوئٹس, انجینئرز, ٹیکنالوجسٹ, وہ لے لو جائیں گے باہر, تو یہاں ادھر بیٹھ رہے ہوں گے, ہم پتہ نہیں ان کا ہمارا ان کے نزدیک کیا استعمال ہوگا, کیسے ہوں گے ہم. حسن نثار صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں جوائن کیا, آپ نے وقت دیا, اور اہم موضوع تھا یہ آزادی کا, کہ جیسا کہ ہم نے ڈسکشن میں بھی ڈسکس کیا کہ آزادی پر ہم کہتے ہیں کہ جشن آزادی مبارک, ہیپی انڈیپینڈنس ڈے, لیکن یوم آزادی پہ 14 اگست پہ آزادی ہے کیا, ہونا کیا چاہیے, یہ جاننا, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. تب جا کر کہیں وہ ہمیں حقیقی آزادی ملے گی اور وہ ہم آزادانہ زندگی گزار سکیں گے, جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا, یا جس کا ہمارے وہ بڑوں نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے خواب دیکھا تھا, علامہ محمد اقبال نے خواب دیکھا تھا, قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو عملی جامہ پہنایا تھا. مجھے علی ممتاز کو آج کے اس پروگرام سے دیجیے اجازت, انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.